अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग हेल्थी होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट का होगा इस नॉवल का लास्ट पार्ट। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करें इससे पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल रखा सब्सक्राइब नहीं किया तो कान नहीं रखा सब्सक्राइब मेरा चैनल तो पैसा बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। ना नींद आती है ना जान जाती है, हमें तो बस एक अजनबी तेरी याद आती है। ऐ अजनबी तेरी याद आती है, गुर्बतों से कह दो उसे मांग लें, उसके बिना रहते हैं हुए अब जान जाती है। एक ही चेहरा रहता है सामने, नज़र मेरी जहाँ तक भी जाती है। रात को वो सोने के लिए लेटा तो उसे सितमगढ़ का ख्याल उसे कहीं दूर ले गया। वो आंखें मूंदे गुनगुना रहा था, फिर अचानक उठकर बैठ गया। बैकग्राउंड से टेक लगाया उसने, इसका नंबर मिलाया, उसने शुक्र किया कि कॉल रिसीव कर ली गई थी। फरमाए। उसकी आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसके दिल को बेतरह से सुकून मिला। न जाने कितने अरसे बाद वो ये आवाज़ सुन रहा था। थैंक गॉड तुमने कॉल रिसीव कर ली जाना। ये तो बताओ तुम मुझसे इस तरह क्यों डरती हो? क्या मेरी शक्ल ड्रैकुला से मिलती है? वो उसका हसीन चेहरा निगाहों में बसाए हुए मुस्कुरा रहा था। अच्छा तो ये आप हैं? स्क्रीन पे नंबर तो कोई और आ रहा है। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया, मैंने सिम जो चेंज की है, तुम कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। अब मोबाइल ऑफ ना करना वरना तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सामने किसी गाड़ी के नीचे आकर जान दे दूंगा। वो संजीदगी से कह रहा था, मैं आपकी जान दे हैं आप जान दे देंगे? इतनी मामूली बात है पे। दूसरी तरफ से हैरत का भरपूर इजहार किया गया था तो वो हंस से बगैर ना रह सका। तो मुझसे कहीं मिल लो वरना मैं बेमौत मर जाऊंगा। आप बात बात पे मरने की बात क्यों कर रहे हैं? ना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? खैर छोड़ो और मुझे ये बताओ मुझसे कहाँ मिलोगी? मैं आपसे नहीं मिल सकती, मुझे खबर है मुझसे मिलने तुम ना आओगी कभी। फिर क्यों हर पल मुझे तेरा इंतज़ार रहता है मिस्टर हुमायूं अफरीदी। ये सच है कि आप अपनी बातों और हरकतों से मुझे हरासा करने में कामयाब ज़रूर रहे हैं, मगर मेरे दिल की गिर तक को भी नहीं छू सके। मैं सिर्फ अपनी फियांसी को चाहती हूँ। आपकी अजीबो गरीब आदत और बातों से मुझे आपसे नफ़रत महसूस होती है। आपने जिस तरह मुझे दिन रात तंग किया है ना, सच कहूँ तो मैं आपको दिल में बद्दुआएं देती हूँ। उसने आज शायद सच बोलने की ठान ली थी, उसके दिल में बर्पा होने वाली क़यामत से बेखबर। तुम्हारी बद्दुआ भी मेरे लिए दुआ है से कम नहीं। और नफ़रत जितनी चाहिए कर लो। वो जो शायर कहता है, कता ना कीजिए ताल्लुक़ मुझसे। मोहब्बत ना सही, अदावत ही सही। मोहब्बत ना सही, मैं तुम्हारी नफ़रत पे ही गुज़ारा कर लूँगा। वो किसी कीमत कीमत पे उसके साथ दस्तबरदार नहीं हो सकता था। तुम्हें चाहने की हमने हद कर दी। हम शिद्दत पसंद भी इंतहा के थे। पागल हैं आप? आपकी बातें किसी नॉर्मल इंसान की बातें नहीं हैं। आखिर आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वो चिल्ला उठी थी, उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मगर वो हुमायूं अफरीदी था जिसने कभी हार नहीं मानी थी। तो मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे घर के सामने या तुम्हारी गाड़ी के नीचे अगर खुदकुशी कर लूँगा। मैं अभी तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम करवाता हूँ, समझी? फिर देखूंगा कि मुझसे कहाँ तक उसे छुपती हो। बात बनती ना देखकर वो धमकियों पर उतराया। जान देना इतना आसान नहीं है। तुमसे जो होता है करके देखो। तुम्हें दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। उसने गुस्से के आलम में मोबाइल दीवार पे दे मारा और साइड टेबल पर सिगरेट निकाल कर लाइटर से जलाने लगा। सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए उस संजीदगी से तमाम मामले पर गौर कर रहा था। मैं कल ही ये नंबर जैन को दे दूंगा, वो खुद ही मालूम कर लेगा। उस फैसले पर पहुंचकर वो मुतमिन सा हुआ और बेड पे दराज होकर आंखें मूंद ली। वो परेशानी के आलम में लॉन में टहल रही थी। उसे लग रहा था उसे जैन को सारी हकीकत बताना पड़ेगी। ना जाने क्यों वो खुद में जैन का सामना करने की हिम्मत ना पा रही थी। वो कैसे उससे बात करे सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। क्या बात है ज़हरा आपी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जैन की छोटी बहन सवा प्लेट में कटलेस लिए उसकी जानिब चली आई। ये शाम की चाय का वक़्त था। उसने खाते हुए पलट कर प्लेट की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स, मूड नहीं हो रहा। दोनों हाथों को एक दूसरे में उलझाए वो परेशानी से खड़ी थी। लगता है आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करेंगी। इस काम के लिए जैन भाई को ही भेजना पड़ेगा। मैं अभी रिंग करके पता करती हूँ मौसूफ़ कहाँ है? फिर आपको बताती हूँ। वो शरारत से मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसके हाथ में मोबाइल था। उससे मुस्कुराते हुए वो ज़हरा की तरफ बढ़ाया। क्या बात है ज़हरा, तुम कुछ परेशान हो? सबा ने तो मुझे राह ही दिया। मोबाइल पे उसके नाजुक मसले के बारे में पूछ रहा था जिसके बारे में बात करते हुए उसकी ज़ुबान काँप रही थी। वो ज़ैन तुम घर कब आओगे? मैं तो बताऊँगी। उसने जान छुड़ाई और मोबाइल सबा की तरफ बढ़ाया। अब क्या रात तक उनके इंतज़ार में यहाँ चिल्ले काटेंगी? उसने मासूमियत से पूछा तो वो उसे घूर कर रह गई। ज़ैर बेयकीनी से हुमायूं का दिया हुआ नंबर देख रहा था। ये किसी और का नहीं, उसकी चचाज़ाद और मंगेतर ज़हरा महमूद चिश्ती का मोबाइल नंबर था। किस्मत उसे इस संगीन मोड़ पे ले गई, वो सोच भी नहीं सकता था। क्या हुआ? उसके चेहरे पे उड़ती हवाइयाँ देखकर हुमायूं हैरत से बोला, कुछ नहीं, मैं इस नंबर से वाकिफ़ हूँ। ये मेरी कज़न का मोबाइल नंबर है, ज़हरा महमूद चिश्ती का। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। कुछ देर तक दोनों के दरमियान खामोशी का पर्दा हायल रहा। फिर उससे सकूत में हुमायूं की आवाज़ ने शगाफ डाला, तुम्हें बुरा लगा? अपनी कज़न में मेरा इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होना। तुम्हें कौन सा पता था कि ज़हरा मेरी कज़न है, और वैसे भी मोहब्बत पे इंसान का कोई बस नहीं। ये सोच ये सोचकर कब की जाती है। वह साफ गोई से बोला तो हुमायूं ने सुकून का सांस लिया। फिर तुम ही बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए? हुमायूं ने बेचैनी से पूछा। यूँ समझो तुम्हारा काम हो गया, मैं जिस वक़्त कहूँ तुम अपना प्रपोज़ल भेज देना। जैन को फैसले पर पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा था। ये हकीकत थी कि वो ज़हरा को पसंद करता था, मगर वो उसे हुमायूं की तरह दीवानगी की हद तक नहीं चाहता था। अगर उसे भी ना भी मिलती तो वो उसके बगैर आसानी से ज़िंदगी गुजार लेता। जबकि वो हुमायूं की इंतहा पसंद तबीयत से वो खूब भी वाकिफ़ था। उसे पसंद और दोस्ती को तराजू के दोनों पलड़ों में तोला तो दोस्ती का पलड़ा झुक गया। वो हुमायूं से जितनी मोहब्बत करता था, उसका फ़ैसला उसके हक़ में होना था। उसे हुमायूं के अल्फाज याद आए, मैं हारने लगूंगा तो तुम मेरी जीत बन जाओगे। ओहो! मैं तुम्हें भूल कर तुम्हारे इस खप्ती से दोस्त हुमायूं अफरीदी से शादी कर लूँ। तुम होश में तो हो? ज़हरा ने बेयकीन से उसके सामने खड़े शख्स की तरफ देखा, जिसके लिए आज तक उसने न जाने कितने सपने बुने थे। जिसके बगैर उसे एक कदम उठाना भी दुश्वार लगता था। अब वो खुद कह रहा था, मुझसे भूल जाओ। उसकी मोहब्बत के रंग इतने कच्चे होंगे वो सोच भी ना सकती थी। हाँ, क्योंकि यही तुम्हारा हक है, तुम्हारे हक में अच्छा है। मैं तो महज तुम्हें पसंद करता हूँ, जो कि तुम्हें शिद्दत से चाहता है, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ज़हरा ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। ये तुम कह रहे हो ज़ैन? मुझे यकीन नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे इस पागल दोस्त की मोहब्बत। अपने अमर आने पल वालों आंसू को अंदर उतारते हुए मजबूत लहजे में कह रही थी। उसके बारे में ऐसा ना सोचो, बहुत प्यारा इंसान है। तुम दुनिया की कोई खुशकिस्मत तरीन लड़की हो गई जिसे हुमायूं अफरीदी ने चाहा है। आपके दोस्त के बारे में वो राय अब अपने दोस्त के बारे में वो राय जानकर वो जल्दी से बोला, मुझे तो वो साइको केस लगता है। उसके फ़ोन कॉल्स और एसएमएस ने मेरी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। मैं उससे नफ़रत तो कर सकती हूँ, मगर मोहब्बत नहीं। वो सफ़ा किसी बोली तो ज़ैन से अफसरदगी से देख रहा था। तुम उसे अपना लोगी तो वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। मैंने पागलों को सही नहीं करने का ठेका नहीं उठा रखा, और ना ही मेरा इरादा मेंटल हॉस्पिटल खोलने का है। वो बदसतूर अपने अल्फाज से छलनी कर रही थी। मुझे तुमसे इतनी बेहसी की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल ज़हरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। मैं कल ही सारी फैमिली के सामने इनकार कर दूंगा। तो मेरे दोस्त की मोहब्बत हो, तुम पे एक नज़र डालना भी मैं अपनी दोस्ती की तौहीन समझूंगा। ज़ैन ने ज़हरा के दिल के अंदर पलने वाले तूफान से बेखबर अपना हतमी फैसला सुना दिया। तुमने मोहब्बत को दोस्ती पे कुर्बान कर दिया। ज़हरा की आवाज़ में बेइंतहा दर्द सिमट आया। मुझे तुमसे मोहब्बत कब थी? कहा ना, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करता था। उसकी बात में सच्चाई थी। ज़ैन, तुमने मुझे खिलौना समझा है। जब तक दिल चाहा खेला और अब दिल भर गया तो अपने दोस्त के हवाले कर रहे हो। लेकिन ज़ैन, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, तुम्हारा खरीदा हुआ कोई डेकोरेशन पीस नहीं, जिसे एक नज़र में पसंद कर लेने पे तुम प्लेट में रख कर अपने दोस्त को पेश कर दोगे। समझे, तुम खुद पे ज़ब्त करना मुमकिन नहीं रहा था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सरासर तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। ज़ैन ने कमज़ोर सी आवाज़ में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहा, मगर ज़हरा ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। तुम क्या इनकार करोगे ज़ैनुल आबिदीन? मैं खुद कल सारी फैमिली के सामने तुम्हारा इनकार कर दूँगी। मैं इस उस अपनी उस हरकत की वजह से तुमने मेरे दिल में अपना मुकाम खो दिया है। मैं अपने दिल से तुम्हारी हर शेबा मिटा दूँगी। ज़ैन, तुमने एक औरत के निस्वानियत के को ठेस पहुँचाई है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर उसने हुमायूं अफरीदी को फ़ोन किया। हेलो। वो दूसरी तरफ से इंतहाई शौक लहजे में कहा गया तो वो नफ़रत से उसने हॉर्न भेज लिया। मिस्टर हुमायूं अफरीदी, आपको पता है जिसे आप इतनी शिद्दत से चाहते हैं वो कौन है? वो ज़हरा महमूद चिश्ती है, आपके अज़ीज़ और जान दोस्त ज़ैनुल आबिदीन की फ़र्स्ट कज़न और फियांसी। ये सुनकर आपका दिल यकीनन चाह रहा होगा कि ज़मीन फटे और आप उसमें समा जाए। शर्म आना चाहिए आपको अपने दोस्त की फांसी पे डोरे डालते हुए। आप अगर गैरत से तो चलो तो फिर पानी में डूब मरें। अपने गिरबान में झांकें और महसूस करें आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। अपने दिल की भड़ास निकाल कर उसे कुछ सुने बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया और बेड पे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। ज़हरा, उसके अज़ीज़ दोस्त ज़ैन की मंगेतर है, वो तो ख्वाब में भी ना सोच सकता था। ज़हरा का फ़ोन सुनने के बाद उसे लग रहा था अब तक वो सकते के आलम में बैठा था। उसका मुक़द्दर इसके साथ कि ऐसा खेल खेलेगा, उसे यकीन नहीं आया था। तमाम हकीकत जान लेने के बाद उसने अपने दिल में झांका तो ज़हरा रोज़ अव्वल की तरह बड़े तमकतरार से उसके दिल से सबसे ऊंची मसनद पर विराजमान थी। दिल था कि उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार न था। मैं आज सब लोगों के सामने एक ही अहम बात करना चाहती हूँ। उसने कुर्सी से बैठ उठकर अपनी बुलंद आवाज़ में कहा तो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ ज़ैन पहलू बदल कर रह गया। लंबी चौड़ी नाश्ते की टेबल से सब लोग मौजूद थे। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रही हो? बीबी जान ने शफ़क़त से मुस्कुराते हुए कहा। बीबी जान, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो सरासर हमारे ख़ानदान की रवायत के खिलाफ़ है, मगर मैं क्या करूँ? मुझे इस रवायत शिकने पर ज़ैन ने मजबूर किया है। और सांस लेने को रुकी तो उसकी बात पर कसरत की चेहरों पर तशवीश के साए लहर गए। महरोज़ महमूद चिश्ती ने इंतहाई बेचैनी से ज़हरा की तरफ देखा, जो ना जाने
جانے کیا کہنے جا رہی تھی۔ ذہن چاہتا ہے میں اپنے اور اس کے درمیان بندھے تعلق کو توڑ کر اس کے پاگل دوست کو اس کے لیے اپنا لوں۔ اگر اسے میں نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ ذہن نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ خود اس رشتے کو ختم کر دے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس رشتے کو ختم کرے میں خود اس بندھن کو توڑ رہی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے انگوٹھی اتار کر بی بی جان کے سامنے رکھی اور ناشتہ کے کیے بغیر ہال سے نکلتی چلی گئی۔ بی بی جان نے حیرت سے ایک نظر انگوٹھی کو اور پھر زین کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زین، کیا زہرا سچ کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اپنے مخصوص بار اور اب لہجے میں زین سے سوال کیا۔ وقتی طور پر گڑبڑا سا گیا مگر فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ بی بی جان، میں نے تو اس کا بھلا ہی سوچا ہے، ہمایوں افریدی ہر لحاظ سے اس کے لیے موزوں ترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ میں نے محض ایک تجویز رکھی تھی مگر وہ آج خود ہی سب کے سامنے ہر تعلق توڑ گئی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ تم مجھ سے کہ منگیتر ہو، ایسا بے وقوفانہ فیصلہ بھی کر سکتے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں سوئی ہے؟ بی بی جان نے سر لتاڑا۔ تمام افراد انہیں تائیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سوائے روح کے۔ وہ دل ہی دل میں زین کو بہت پسند کرتی تھی۔ زہرا اور زین کی منگنی پر اس کا دل کرچی ہو گیا مگر اب وہ ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ سے جائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اسے شادی کر لوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ زین نے ہتھیار ڈال کر اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم کو تو اپنے خاندان کی روایت کا کوئی پاس نہیں، مگر مجھے یہ روایت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری روایت کے مطابق ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا، لہٰذا اب تم اور زہرا الگ راستوں کے مسافر ہو۔ بی بی جان افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مہروز، شہروز اور بھیرو اس تینوں بھائیوں کو اپنے خاندان کی روایت کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے وہ چپ بیٹھے رہے۔ اس کا خاندان اتنا تنگ نظر نہیں تھا۔ ان کے خاندان کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور خاندان سے باہر شادیاں بھی کر دی جاتی تھیں، مگر کچھ روایت ایسی ہوتی تھی جس پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ تو پھر آپ زہرا کے لیے ہمایوں افریدی پرپوزل پر ضرور غور کیجیے گا۔ ذہن نے ماحول سازگار دیکھا تو اسے اپنی تجویز پیش کر دی۔ میں ہمایوں افریدی سے دو بار ملا ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے، مگر پہلے اس کے خاندان کے بارے میں مکمل چھان بین کی جائے گی، پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ مہروز محمود چشتی پر زور سوچ انداز میں بولے۔ مہروز، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ زین کے والد شہروز محمود چشتی نے بھی تائید کی توزین کو امید کی کرن نظر آنے رہنے لگا ہے۔ میری آنکھ میں جب سے وہ خواب کی طرح گزر رہی ہے، ہر رات عذاب کی طرح، اسی طرح سے اس طرح سے کسی روز وہ میرے سامنے آئے، میں حرف بحرف پڑھوں اسے کتاب کی طرح۔ میں کیسے اسے سوچوں سے اپنی الگ کروں، میری ذات کو گھیرے ہوئے ہے وہ گرداب کی طرح، پرت در پرت اس کے لمس کی خوشبو میں نہا لوں، برس جائے وہ میری جیون پر سحاب کی طرح۔ میں محبت کے اس مقام پر ہوں جہاں کانٹے بھی لگتے ہیں، مجھے گلاب کی طرح۔ اس دشمن چاہ کو اپنی سوچوں کا محور بنائے سگریٹ کی دھوئیں سے مشغول بناتا ہوا ہمایوں افریدی کتنا ٹوٹا پھوٹا سا لگ رہا تھا۔ جس دن سے زہرا نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا، وہ جب بھی زہرا کے بارے میں سوچتا، زین العابدین کا شکوہ کناں چہرہ اس کو شرمسار کرنے موجود ہوتا۔ وہ تڑپ کر رہ جاتا۔ اس کی یہ کنوتیت کہ اس کے لمبے دورے پر کمال افریدی بہت ڈسٹرب تھا۔ زین آیا تو انہوں نے اسے ہمایوں کے کمرے میں بھیج دیا۔ کئی دفعہ کی دستک پر ہمایوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خواب راتوں کی داستان سنا رہے تھے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ انکل نے مجھے بتایا ہے تم ایک ہفتے سے یوں ہی کمرے میں بند بیٹھے ہو۔ ریئلی مجھے بہت دکھ ہے ہومی، تم اپنا پرابلم مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے ہو؟ بیڈ پہ بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زین نے خلوص دل سے کہا، یار میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ تمہاری کزن نے زہرا نے فون لایا تھا، اس نے انکشاف کیا کہ تمہاری فیانسی ہے، تم نے آخر یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں؟ دل کے درد کو چھپائے بظاہر وہ نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فیانسی تھی، اب نہیں ہے۔ زین نے سر جھکا لیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ چونک اٹھا۔ اس نے ساری فیملی کے سامنے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میرے منہ پہ دے ماری اور یوں 4 برسوں کا یہ بندھن ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے کندھے چکائے۔ وہ حقیقت بنا کر ہمایوں کو مزید دکھ نہیں دکھانا چاہتا۔ تمہیں دکھ ہوا ہوگا؟ کوئی خاص نہیں، ہماری انگیجمنٹ محض ہمارے بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ زین نے اپنے بیان جھوٹ کی آمیزش کی۔ اوہ آئی سی۔ ایک دم بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔ میں جب بھی تمہیں کہوں تم اپنا پروپوزل بھجوا دینا اور دیکھو کوئی ٹینشن نہ لینا، سمجھے؟ اس نے پیار سے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ اوکے سر۔ کئی دنوں کے بعد وہ کھل کر مسکرایا۔ بی بی جان، میں نے سنا ہے آپ سب لوگ سنجیدگی سے ہمایوں افریدی کے پرپوزل کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اڑتی اڑتی خبر زہرا تک پہنچی تو وہ تصدیق کرنے بی بی جان کے کمرے میں چلی۔ بی بی جان سفید دوپٹے کے حالے میں پر نورا چہرے لیے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھے تھیں، شاید وہ ابھی عبادت سے فارغ ہوئی تھی، اور مسکراتے ہوئے زہرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے زہرا، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو، یہ نہ ہو تم بعد میں منگنی توڑ کر ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کرواؤ۔ بی بی جان کی صاف گوئی پہ اس کے چہرے پہ شرمندگی کا اثر نظر آنے لگا۔ وہ چند لمحے خاموشی رہ کر ان کا چہرہ دیکھتی رہ
گئی۔ بی بی جان آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن انصاف سے کام لے کر بتائیں، اگر آپ کی فیانسی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو تب آپ کیا کرتی؟ بی بی جان میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بری طرح سسک پڑی تو بی بی جان پیار سے اس کے بال سے ہلانے لگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، تمہاری خوشی ہمیں جان سے بڑھ کر پیاری ہے، تم ہمارے سب سے پیارے بیٹے کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہو، ہم تمہیں یوں دکھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اپنے آنسو پونچھ ڈالو۔ ان کی آواز کی شفقت اور محبت نے زہرا کو ایک دم ہلکا بھلکا کر دیا۔ بی بی جان میں ہمایوں افریدی شادی نہیں کر سکتی، آپ کو نہیں پتہ وہ کتنا بڑا سائیکو کیس ہے، آئے دن دنگا فساد کر کے تھانے پہنچا رہتا ہے، خود کو ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا ہیرو سمجھتا ہے۔ بی بی جان کے چہرے پہ ناپسندگی کے تاثرات پھیل گئے۔ اچھا میں روز تو کہہ رہا تھا وہ اچھا لڑکا ہے، وہ کچھ دیر خاموش رہیں پھر گویا ہوئی، اگر تمہیں باتوں کو سچ مان لیا جائے تو اس کے ساتھ تمہاری شادی تمہیں میں دھکا دینے کے مترادف ہے، مگر تم فکر نہ کرو، جیسا تم کہو گی ہم ویسا کریں گے۔ ان کی بات مکمل ہونے پر زہرا نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا وہ اپنے محاذ پر 100% کامیاب رہی تھی۔ اب آپ ان کے پیرنٹس کو یہاں آنے سے منع کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی ابھی زین سے کہتے ہیں وہ فون کر کے انہیں یہاں آنے سے منع کر دے گا۔ بی بی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس کے دل میں اندر ڈھیروں سکون اتر آیا۔ کمال میں زویا کو بہت مس کرنے لگی ہوں، میرا دل چاہتا ہے اب وہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہے، اگر اللہ مجھے اولاد دے دیتا تو میں اسے ایسا ہرگز نہ سوچتی۔ سیاہ نائٹی میں ملبوس الماس افریدی بال باندھتے ہوئے کمال افریدی کے پاس بیٹھی، ان کا چہرہ موئسچرائزنگ کریم کے استعمال سے دمک رہا تھا۔ تو پھر ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کمال، ہم زویا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئیں، ہمایوں کی دلہن بنا کر آپ اجازت دے تو؟ انہیں لہجے میں دنیا کی بھرپور معصومیت سموتے ہوئے کمال افریدی کو دیکھا جو ان کی بات سن کر چونک اٹھے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی الماس افریدی کے دماغ میں خیال سر اٹھانے لگا تھا، اگر وہ یوں ہی بے اولاد رہیں تو ہمایوں اکلوتا وارث ہونے کے باعث ساری جائیداد ہضم کرے گا اور ان کے لیے تنکا نہیں بچے گا۔ تب انہیں اپنی بیٹی زویا کا خیال آیا جو ان کی پہلی شوہر سے واحد اولاد تھی، جس طرح ہمایوں کمال صاحب کی پہلی بیوی سے تھا یوں ان دونوں کی شادی ممکن تھی۔ ان کی شادی سے پہلے سے زیادہ فائدہ ان کی ذات ہی کو پہنچا تھا، اپنی بیٹی کے بل پہ وہ ہمایوں کو اپنی مٹھی میں لے سکتی تھی۔ زویا بہت پیاری لڑکی ہے، ہمایوں کے لیے بھلا اس سے بہتر چوائس کیا ہو سکتی ہے؟ کمال افریدی نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ تو بس ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہیں، نیکسٹ ویک اس کی فائنلس پیپرز ہے، میں پیپرز کے بعد اسے گھر لے آؤں گی، مجھے امید ہے اس کا باپ انکار نہیں کرے گا۔ میں مسکراتے ہوئے آنے والے خوشگوار دنوں کے خواب جگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں افریدی، زویا نے اپنے بے پناہ حسن سے تمہیں ٹریپ نہ کر لیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ خیالوں میں ہمایوں سے مخاطب تھی، تکیے پہ سر رکھتے ہوئے ان کے چہرے پہ ایک شرطانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ زویا اچھی لڑکی ہے اور میرے خیال میں وہ تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ کمال افریدی آج اپنی زندگی کے سب سے مشکل محاذ پہ لڑ رہے تھے، وہ جانتے تھے ہمایوں کو راضی کرنا جو شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن ایک کوشش کر لینے میں کیا حرج تھا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے الماس بیگم سے نفرت ہے، اور پھر بھی آپ کو میری شادی کے لیے ساری دنیا میں ان کی بیٹی ہی نظر آئی۔ وہ اس کی بیٹی ضرور ہے، مگر بہت سادہ اور معصوم لڑکی ہے، وہ کتنی بھی اچھی لڑکی صحیح، مگر آپ جانتے ہیں میں زین کے کزن سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، زین نے کچھ دیر قبل فون کر کے بی بی جان کی طرف سے اس کا پروپوزل سے معذرت کرنی ہے۔ ان کی بات پہ ہمایوں افریدی کو زبردست جھٹکا لگا، اس کی آنکھوں میں ایک دم قہر سا دوڑ گیا۔ اٹ از امپاسبل، وہ کہا، یہ پاسبل ہو چکا ہے مائی سن، اس لڑکی کو بھول جاؤ، دنیا میں حسین لڑکیوں میں کمی نہیں ہے، مجھے یقین ہے تم ایک بار زویا کو دیکھ لو گے تو انکار نہیں کر سکو گے۔ کمال افریدی نے اسے منانے کے لیے ایک اور ہر باز میں اس کے سوا کوئی کسی سے شادی نہیں کر سکتا، میں ہر قیمت سے پہ اس کا اپنا کر ہی دم لوں گا، خواہ مجھے اسے کڈنیپ ہی کرنا پڑے۔ کمال افریدی اپنا سر تھام کر رہ گئے، تم کب تک مجھے یوں ذلیل کرتے رہو گے؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، ایسی کسی حرکت سے باز رہنا، اس بار میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ کمال افریدی نے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اوکے ایز یو وش، وہ بے نیازی سے مسکرایا، اگر زویا تمہیں پسند نہ آئے تو انکار کر دینا، ایک بار اسے مل لو تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ انہوں نے آخری کوشش کی، قیامت؟ ہاں قیامت تو میرے دل پہ ٹوٹی ہے، جب آپ نے الماس بیگم کے لیے میری بے قصور ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ماضی اپنا تمام تر صفاقیوں کے ساتھ تازہ ہو گیا تو اس کی آنکھیں جلنے لگی۔ کاش یہی قیامت کبھی
الماس بیگم کے دل پہ بھی ٹوٹے تو انہیں احساس ہو ان سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ سوچوں کی وادی میں وہ جو اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں گوندا، وہ مضطرب نگاہوں سے کمال افریدی کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس پر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ بابا، میں زویا سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی ساکت لب ہلے تو کمال افریدی نے گویا شادی مرگ جیسی کیفیت تیار کر دی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب ہمایوں نے اس کے کسی مشورے کو تسلیم کیا تھا۔ وہ انہیں یوں ہی حیران و پریشان چھوڑ کر باہر لان میں نکل آیا۔ اب وہ سرسبز گھاس پر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ الماس بیگم کے دل پہ قیامت برپا کرنے کے لیے وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے کا تیار ہو گیا تھا۔ زہرا محمود چشتی اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ اسے تو ایک دن اپنا ہی لیتا، مگر اس سے پہلے اسے انتقام کا محاذ سر کرنا تھا۔ اسے سوچا وہ پہلی شادی الماس کی بیٹی زویا سے کرے گا اور اس کو اس وقت طلاق دے دے گا جب زہرا کو اپنی زندگی میں شامل کر کر۔ الماس بیگم، جب تمہاری بیٹی کے چہرے پہ وہی دکھ اور آنکھوں میں ویسے ہی آنسو رقص کریں گے جو تم نے میری مما کا نصیب بنا دیے تھے، تب میرے انتقام کے جذبے کو تسکین ملے گی۔ جب میں تمہیں اپنی بیٹی کے دکھ میں روتے اور ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھوں گا تو میرے برسوں کے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا۔ یوں تو میں پچھلے 15 سال سے تمہاری زندگی بے جرن کرتا آیا ہوں، مگر یہ شادی میرے انتقام کو ترکش کا آخری تیر ہوگی۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس طرح میری مرحومہ ماں کی بے قرار روح کو سکون مل جائے گا۔ وہ ٹہلتے ہوئے دل ہی دل میں الماس بیگم سے مخاطب تھا۔ وہ حسب معمول 12 بجے ناشتے کی ٹیبل سے میں اکیلا بیٹھا اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ سے ٹوسٹ اٹھا کر اس پہ چکن اسپیرڈ لگا رہا تھا جب اسے کمال افریدی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ ان کے نقب میں الماس بیگم کھڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم زویا سے مل لو، اس سے مل کر تم کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ سکو گے۔ فیصلے پہ تو میں پہنچ چکا ہوں، میں زویا سے ہی شادی کروں گا۔ اس نے بے دلی سے کانٹے چھوڑتے ہوئے سر اٹھایا۔ زویا کو آج اس کی مما ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئی ہیں۔ نیکسٹ ویک ہم ہی تمہاری شادی کا فنکشن رکھ لیتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایز یو لائک۔ نور ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور نیپکن سے ہاتھ پوچھنے لگا۔ اس سے مل لو مائی پریٹی ڈیئر زویا۔ الماس افریدی مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے کیا، جیسے دیکھ کر ہمایوں افریدی کو اس بات پہ یقین آ گیا کہ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ زندگی کو اس پہ یہ ستم بھی کرنا تھا۔ سامنے کھڑی الماس افریدی کی بیٹی زویا کوئی اور نہیں، زہرا محمود چشتی تھی۔ دوسری طرف زہرا بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے تک دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کمال افریدی نے حیرت امیز خوشی سے کہا۔ ہاں، مگر میں انہیں زہرا محمود چشتی کے نام سے جانتا ہوں۔ ہمایوں کا گمبھیر لہجہ زہرا کو چونکا گیا۔ اس کے بابا نے اس کا نام زہرا ہی رکھا تھا، مگر مجھے یہ نام آؤٹ آف ڈیٹ لگا، اس لیے میں اسے زویا کہہ پکارتی تھی۔ یہ سب کے لیے زہرا، مگر میرے لیے زویا ہے۔ ماس لہجے میں تفاخر بھرے کھلکھلا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اور ہمایوں ایک دوسرے سے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ کمال افریدی کو اپنی آنکھوں سے پہ یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں انہیں زہرا ہی کہوں گا۔ اسے اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ کر لو، آفٹر آل یہ تمہاری ہونے والی شریک سفر ہے۔ مسکرائی۔ میرا خیال ہے الماس، ہم چلتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا ٹائم دینا چاہیے۔ کمال افریدی الماس کا ہاتھ پکڑ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے اور ہمایوں نے سر اٹھا کر اسے بڑی فرصت سے دیکھا۔ آسمانی رنگ پہ گہرے نیلے رنگ کی کڑھائی سے مزین بیل مارم ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ زیب تن کیے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی جادوئی حسن سے اس کے دل پہ ستم ڈال رہی تھی۔ اب بھی وہ منصوبے سے اپنے دوپٹے کا پلو پکڑے نروس سی کھڑی تھی۔ وہ ہر چیز بھلا کر صرف اس حد تک رہا تھا۔ وہ دونوں یوں چپ چاپ اور ساکت کھڑے تھے جیسے ان کے درمیان کرنے کے لیے کوئی بات نہ بچی ہو۔ اچانک زہرا مڑی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ایک کرب آلودہ مسکراہٹ ہمایوں افریدی کے لبوں کو چھو کر رہ گئی۔ وہ ڈسٹرب سار سڑی میں چلا گیا اور دیوار گیر ریک سے سجی شاعری کی کتابوں کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ یہاں بیٹھ کر میں اس کا فراز کی غزلوں میں تلاشا تھا اور کبھی امجد کی نظموں میں، اور اب تلاش کرنے کو کچھ باقی نہیں بچا۔ ٹیبل کی گرد پڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھا اس نے خود کلامی کی تقدیر اور اسے عجب طورہ ہے پہ لے آئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے۔ وہ الماس بیگم کی بیٹی کو شادی کی کچھ عرصے بعد ہی طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر اب وہ ایسا کر پائے گا جس کے ساتھ اس کے دل نے ہر پل تمنا کی تھی؟ کیا وہ محض ایک انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے چھوڑ دے گا؟ سوچ کر اس کے دماغ میں ٹینشن اٹھنے لگی تھی۔ اس نے بے وجہ سر تھام لیا۔ الماس بیگم، مجھے ہر صورت تمہارے چہرے پہ دکھ دیکھنا ہے، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا ہی کیوں گھونٹنا پڑے۔ تمہاری بیٹی کو ایسے ہی روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں جیسے اس رات اپنی میری ماں کر رہی تھی۔ میں ایسا ہر صورت کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے درد کے کتنے ہی دریا پار کرنے پڑے۔ اس نے سر اٹھایا۔ انتقام کا جذبہ سرخرو ہو گیا تھا اور محبت ہار گئی تھی۔
آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہمایوں افریدی سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ اس انسان نے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی ہے۔ اس نے تو کبھی گمان میں بھی نہیں کیا تھا کہ مما کے شوہر کا بیٹا ہمایوں افریدی ہوگا۔ وہ تو اسے بنا اپنی مما کے سامنے اس سے شادی کا اقرار کر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی مما کے سے جانے والی آخری گفتگو یاد آئی جو اس نے اپنے بابا کے گھر میں کی تھی صبح ناشتے کے بعد، جب اسے یہ خبر ملی کہ اس کی مما سے ملنے آئی ہیں تو وہ خوشی کے حال ہو گئی۔ وہ کتنی دیر ان کے گلے سے لگی ان کے لمس کی حرارت محسوس کرتی رہی تھی۔ مما جان نے اتنے دنوں کے بعد اپنی شکل دکھائی۔ ہاں زویا، میں چاہتی ہوں اب تم ہر وقت یہ شکل دیکھتی رہو، میں تمہیں ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ محبتوں سے لبریز شیریں لہجہ اس کی سماعتوں میں اتر کر اس کے چہرے کو روشن کر رہا تھا۔ ماما، کیا کیسا ممکن ہے؟ اس نے معصومی سے پوچھا۔ میں نے تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ تم میرے شوہر کے بیٹے سے شادی کر لو۔ مما، آپ جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ خوشی سے جھلملاتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے فوراً اقرار کر لیا تھا۔ کل میں تمہیں لینے آؤں گی۔ اپنے ماما کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ اپنی ساڑی سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر اسے دن یاد آیا جب گھر کے سب افراد بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کر رہی تھی۔ بی بی جان بار بار دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ ایک اپنی مما کے ساتھ کے لیے اس نے اکیلے ہر محاذ پہ جنگ کی تھی۔ ان سب کو چھوڑنے کا دکھ اسے بھی تھا، مگر ماں کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ اس کے سامنے یہ دکھ مٹ کر رہ گیا۔ اس کے تو قدم ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے اور آج اس کی ساری خوشیاں خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ ہمایوں افریدی کو اپنے ہمسفر کے طور پر کیسے قبول کر لے؟ اس کا ساتھ تو ایسے ہی جیسے چپ چاپ زہر کا گھونٹ پینا۔ اپنی مما کی خوشی کے لیے انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھنے کے لیے اسے خود کو قربان کرنا ہی تھا۔ اور ہمایوں افریدی، تم اتنی آسانی سے مجھے پا نہیں سکو گے۔ تم سے شادی تو محض ایک مجبوری کا سودا ہے۔ میں اتنی آسانی سے تم کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ در قطار آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، دامن کو بھگو رہے تھے۔ دیکھ لو، لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔ ہومی، تمہاری محبت مبارک ہو۔ ذہن ہر بات سے بے خبر مصر سے چور لہجے اسے گلے لگائے مبارکباد دے رہا تھا۔ آج اس کی محبت اس کے نام ہو گئی تھی۔ کافی پنک کلر کی انتہائی دیر اور زیب لہنگے میں ملبوس وہ شربا حسن کی مالک، وہ بیاربی ڈول آج اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا اسے پانے کی خوشی کتنی ہے، اسے کھونے کا درد کتنا ہے۔ سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا اور پھر شادی کی دیر تک جاری رہنے والی ترکیب نے اسے تھکا دیا تھا، اور پھر اس کو پانے کی خوشی اتنی تھی کہ تھکن کا ہر احساس مٹ کر رہ گیا۔ چند دنوں کے لیے ہی صحیح وہ اس کی زندگی میں تو آئی تھی۔ اس نے سوچا وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے مسرتیں کشید کر لے گا۔ آج وہ اپنے دل کی ساری خواہشات، ساری تمنائیں اور ساری حسرتیں پوری ہوتے دیکھ رہا تھا۔ آنے والے لمحوں کے خواب تو آنکھوں میں بسائے وہ حجرہ عروسی میں آیا تھا۔ سندر روپ کے ساتھ وہ سر جھکائے سر گلابوں کی سیج پہ بیٹھی تھی۔ پرفیوم، ایئر فریشنرز اور گلابوں کی ملی جلی مہک نے کمرے کی فضا کو معطر اور خوفناک سا بنا دیا تھا۔ چشموں سے لو ہوئی نگاہیں اس کے وجود کو جمائے اس کے نزدیک ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ویلکم ٹو مائی مس ورلڈ ان مائی لائف، اور فضو خیز لہجے میں بولا اور گھٹنوں پہ دھرے اس کے خوبصورت جنائی ہاتھ میں تھام لی۔ اس کے ہاتھوں کی حدت دیتے پرجوش لمس نے زہرا کو بے اختیار پرے کھنسنے پر مجبور کر دیا۔ یاد ہے تمہیں میں نے تم کو SMS کیا تھا؟ کاش میں تیرے کان کا بندہ ہوتا تو تمہیں کتنا برا لگتا۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، اور آج تو تم مجھے روک نہیں سکو گی جانا۔ اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے اونچا کرتے ہوئے مسکرایا۔ لمحہ وہ ہونے والا فیصلہ زہرا کو نروس کر رہا تھا۔ زہرا محمود چشتی، میرا چیلنج ہے کہ میرے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد اگر تم میری محبت میں مبتلا نہ ہوئی تو بدل کر جو چاہے نام رکھ لینا۔ اس کے پل پل بڑھتی ہوئی جسارتوں پہ اس کی ہر مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ اسے چپ چاپ ہتھیار ڈال دیا۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہارٹ۔ اس کی خوابناک آنکھوں کی عین سامنے ہمایوں کی افریدی کا نکھرا سا مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ تھا۔ اسے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، دونوں بازو اس کے کندھے کے گرد جمائے وہ اس پہ جھکا، غالباً اسے جھکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یوں ڈھیٹ بنے ہوئے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اٹھا اور CD پلیئر آن کر دیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دیکھا، یہ تھا صحیح طریقہ تمہیں چکانے کا، ورنہ اس سے پہلے تو تم نے کن کن طریقوں سے تمہیں چکانے کی کوشش کی نہیں کی، مت پوچھو۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے بیزاری سے
سے چہرہ جھکا لیا۔ چہرہ مت چھپاؤ جانا، اب کیا فائدہ؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ باتھ روم اپنے قدموں پہ چل کر جائے گی یا میری باہوں میں؟ سوچ کر جواب دو۔ مسکرایا۔ میں خود جاؤں گی، وہ گھبرا کے بولی۔ اسے یقین تھا کہ اگر کچھ دیر وہ اس کے پاس بیٹھی رہی تو رو پڑے گی۔ کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی اپنے قدموں پہ ہنسنے لگے۔ اس کی خوبصورت ہنسی اس وقت اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ شاور سے برستی بوندوں میں اس کے آنسو بھی شامل ہو گئے اور شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کے مما کے کہنے پر سوئٹزرلینڈ میں ہنی مون کا ٹور تجویز کیا گیا۔ اسے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ اس نے کوئی شک نہیں تھا کہ ہمایوں کی غربت ہر لحاظ سے صحرا انگیز تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں اس کی انتہا سے بڑھی ہوئی محبت بھری جسارتیں اتنی بڑی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اسے نرمس کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور جب وہ رونے والی ہو جاتی تو اسے خود سے لگائے وہ بے اختیار ہنسنے چلا جاتا۔ وہ خود کو بہت ڈانٹتی تھی کہ وہ اس کے سامنے پل بھر میں موم کیوں ہو جاتی ہے، کیوں اسے قریب دیکھ کر اس کے حواس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی گہری نگاہوں کا حصار اسے پل بھر گھیرے لگتا تھا۔ اسے دیکھنے کے سوا ہمایوں افریدی کو دنیا میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ وہ اس کے سوا سب کچھ فراموش کر بیٹھتا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں میں نہ تو اس نے الماس بیگم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی بلا وجہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سنجیدگی سے روزانہ آفس جانے لگا تھا۔ اس کی شخصیت میں آنے والی مثبت تبدیلیوں پہ کمال افریدی بہت خوش تھا۔ زویا بیٹی نے تو کمال کر دکھایا، جس نالائق کو میں ساری زندگی سدھار نہ سکا۔ زویا نے اس کو 2 ماہ میں انسان بنا دیا۔ شفقت سے زارا کے سر پر ہاتھ رکھ پھیرتے ہوئے بولا تو ہمایوں مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ سب میری بیٹی کا کرشمہ ہے۔ الماس بیگم لہجے میں فخر تھا۔ یہ کرشمہ تو کچھ بھی نہیں، الماس بیگم، جو کرشمہ میں دکھاؤں گا آپ مدتوں فراموش کر نہیں کر پائیں گے۔ وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوتا زارا کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا۔ آج اپنے شہر کو بھی رونق بخش دے دیں، چلو ریس کورس چلتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی رائے دیے بغیر پروگرام بنانے اور چلنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس کی اتنی مجال کہاں تھی کہ انکار کرتی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ہمایوں افریدی کا موبائل میں مسلسل بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے وقت باتھ روم میں تھا۔ اس نے کفت سے بار بار بجنے والی میوزک کو سنا، چکتے ہوئے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، میں رمشا عزیز بول رہی ہوں۔ اس نے نسوانی آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے مشکوک سے انداز میں باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے لیے محسوس کی جانے والی رقابت اسے جتلا رہی تھی کہ اس کے دل ہمایوں کو وہی مقام دینے چاہ رہا ہے جو وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ہمایوں افریدی سے بات کرنی ہے۔ اس کی مترنم آواز سے سر کے لے کر پاؤں تک کانٹوں میں گھسیٹ گئی۔ فرمائیے، میں مسز ہمایوں افریدی بات کر رہی ہوں۔ اس نے پہلی بار اپنے اور ہمایوں کے رشتے کا اعتراف کیا تھا۔ مسز ہمایوں، مسٹر ہمایوں نے ہمارا ادارے کے لیے ڈونیشن کا جو چیک بھجوایا ہے اس پہ تہہ دل سے شکریہ۔ آج شام بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ادارے کے لیے لان میں ایک ورائٹی شو منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اور ہمایوں صاحب شرکت کرنے کے لیے ہمارے شو کی رونق بڑھائیں گے۔ اس کی کچھ دیر پہلے کے تاثرات فوری طور پر بدل گئے۔ اسے اپنی سوچ پہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا میسج ہمایوں تک پہنچا دوں گی۔ اس نے موبائل کا رکھ کر سر اٹھایا تو اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے تمام گفتگو اس کے گوش گزار کر دی۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نیو بلیو کلر کی سلور ستاروں سے چمکتی ہوئی ساڑی پہنے، ہم رنگ جیولری سے خود کو سجائے وہ بھرپور میک اپ سے اسے آراستہ خود کو آئینے میں سے تاشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم آئینہ نہ دیکھا کرو کہیں خود کو نظر نہ لگ جائے۔ پیچھے سے آ کر اس کے گردن میں اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے اس کے کان میں دھیمے سروں میں گنگنایا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس کی جسارت اگر اچھی نہیں تو بری بھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شاندار عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے حیرت امیز دلچسپی سے اس کے سرسبز وسیع اور عریض لان کو دیکھا جس کا تراش و خراش انتہائی خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ لان میں ہی اسٹیج پہ سجا کر شو کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ابھی ویرائٹی شو میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے اس گوشے کی طرف لے آیا جہاں پہ کئی بچے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں کھیلے تھے۔ اس حصے میں سلائڈز اور دوسری قسم کے جھولے نصب کیے گئے تھے۔ رومی حسن عمیر، اس نے بچوں کو آواز دی تو بچے وارانہ انداز میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آگے اس سے لپٹ گئے۔ اس نے حیرت سے اس منظر کو دیکھا جو بچوں کو چاکلیٹس اور ان کے خریدے گئے گفٹس تقسیم کر رہا تھا۔
اس کے چہرے پر اس لمحے معصومیت کا راج تھا۔ وہ کہیں سے سائیکو کیس ہمایوں افریدی نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی انسان تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے چہرے پہ پہلے مسرت سے کے رنگ دیکھتی رہی۔ شام کو زبردست سا ویرائٹی شو ترتیب کیا گیا۔ یہ شام اس نے بہت انجوائے کی تھی۔ ویسے واپسی پہ ہمایوں نے مس روشا کو ایک اور چیک کاٹ کے دیا۔ تم پہلے ہنسی ہو جو میری زندگی کے اس رخ سے آگاہ ہوئی ہو۔ تم سے تو میں کچھ بھی چھپا نہیں سکتا جانا، اس لیے تمہیں ساتھ لایا ہوں۔ واپسی پہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے بولا تو وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اندر سے یہ سب کر کے سکون سا اترتا ہے۔ میں اپنے ان یتیم بچوں کے چہرے پہ پھیلی ہوئی محرومی نوچ کر پھینک دینا چاہتا ہوں۔ میں نے خود اپنی ماں کے بغیر ایک عمر گزاری ہے۔ یتیمی کا دکھ میں کوئی میرے دل سے پوچھے۔ کچھ لمحوں کے لیے ان کے بچوں کو خوشیاں دے کر میں اپنا درد کم کرتا ہوں۔ اس نے پرسکون لہجے میں وضاحت کی تو وہ اپنی جگہ شرمسار ہو گئی۔ وہ اسے کتنا غلط سمجھتی رہی۔ اسے زین کے الفاظ یاد آئے، اس کے بارے میں ایسا مت سوچا کرو، بہت پیارا انسان ہے، تم دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جسے ہمایوں افریدی نے چاہا ہے۔ آج اس کا دل ان الفاظ کی صداقت پہ مان لے آیا تھا۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، اور آج اسے دھیرے دھیرے تمام باتیں سمجھ میں آنی تھی۔ ہمایوں کی 2.5 مہینے کی رفاقت کی کسی بھی لمحے اس کے ذہن کا خیال نہیں آیا تھا، حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس نہ ملا تو وہ جی نہ سکے گی۔ اس کا خیال غلط تھا۔ اس کا دعویٰ تھا ہمایوں کبھی ذہن کی جگہ نہیں لے سکے گا۔ اس کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ریت کی دیواریں ثابت ہوا وہ آج انتہائی انصاف سے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی ذہن کو صرف پسند کرتی تھی۔ اس کے ساتھ منگنی جیسے بندھن میں بندھ کر وہ جس جذبے سے ہمکنار ہوئی تھی اسے اس نے محبت کا نام دیا تھا، حالانکہ محبت نہیں تھی، محض ایک کمٹمنٹ تھی۔ اور جب یہ ختم ہوئی تو محبت کا جذبہ بھی اس کے لیے اس کے ساتھ جا سویا۔ آج اس کے دل میں دور دور تک ذہن کا عکس نہیں تھا۔ اب وہ غیر جانبداری سے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے ہر لحاظ سے اچھا انسان پا رہی تھی، اور اسے اچھے انسان سے محبت نہ کرنا اس کی بس سے باہر تھا۔ اسے آج پتہ چلا کہ وہ اس کے سامنے ہمیشہ موم کیوں ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ لاشعوری طور پر اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کا انکشاف اس کے دل پہ ہوا کہ وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ ہمایوں نے حیرت سے اس کے چپکے مسکراتے دیکھتے ہوئے خود بھی مسکرانے لگا۔ ان کی گاڑی پورچ میں رکی تو زہرا کے جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے گھبرا کر ہمایوں کی طرف دیکھا تو اسے معنی خیزی سے دیکھتا ہوا مسکرائے جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس انداز پہ ہمایوں اپنے بے ساختہ قہقہے کو نہ روک سکا۔ پنک بلو نائٹی میں ملبوس اپنے حسن کی تمام تر سامانیوں سمیت جب وہ اس کے برابر بیڈ پہ آ کر بیٹھی تو وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے بچا، کیونکہ اس کے اور زہرا کے درمیان بمشکل آدھا انچ کا فاصلہ ہی بچا ہوگا۔ اپنی مرضی سے وہ پہلی بار اس کے اتنا نزدیک بیٹھی تھی، وہ اسے اپنی قسمت پر رشک آ لگا۔ ہومی، اس نے رستے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام لیا تو ہمایوں کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے پہلی بار اسے اپنی بے تکلفی سے مخاطب کیا تھا، کہو جانے ہومی۔ وہ بھی فدا ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہومی اسے اچانک اپنے بازو اس کی گردن میں ہمال کر دے۔ یہ کیا بھائی، کیا سورج آج مغرب سے نکلا ہے؟ ہمایوں نے اس کی پیشانی پہ آئی ہوئی چند شریر لٹوں چھو کر حیرانی سے کہا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ میں اپنے گزشتہ رویے پہ شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، اور دیکھ لیں آپ کو اپنا نام بدلنا نہیں پڑے گا۔ آپ کا دعویٰ سچا تھا، وہ آنکھیں بند کر کے معصومیت سے بولی تو ہمایوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومنے اس کے اظہار نے اسے ایسی خوشی ایسے احساس میں مکنار کیا تھا جس سے وہ آج سے پہلے نہ آشنا تھا۔ اسے لگا اس نے ابھی زہرا کو پایا ہو۔ اس کو چھوڑنے کے تصور سے ہی اس کی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اسے بے نام سی اداسی اس کے روح کو گھیرے ہوئے تھی۔ زہرا اپنے باپ سے ملنے چشت پیراڈائز گئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تنہا بیٹھا سامنے رکھے ہوئے فرینچ گلاس میں سے بگاو وسکی کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب تو اس کی آنکھوں کے کیسے قدے میسر ہیں، پھر سکون ڈھونڈو گے ساغروں میں جاموں میں۔ وہ بھی سکون کی تلاش میں آج یہ زہر اپنے اندر اتارتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زین نے اچانک آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں حیرت بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا، اور تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دل پہ کیا گزری ہے مت پوچھو۔ اس منحوس شے کی کسر باقی رہ گئی ہے۔ اب تو تمہیں تمہاری محبت مل گئی ہے، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے آخر؟ زین اس کا ایسا دوست رہا تھا جس کے خلوص پہ کوئی شبہ نہیں
नहीं किया जा सकता। वो अक्सर उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेता था, जिनमें से वो अक्सर चुटकी बजा के हल कर देता था। काश आज भी वो चुटकी बजाकर मेरा मसला हल कर दे। उसने अपनी जो भूजल आंखें उठाकर एक नज़र ज़ैन को देखा और फिर सारी बात उसे कह सुनाई। इसे सुनकर चंद लम्हे तो ज़ैन की साकत खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे से तासुफ फैल गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इंतकामी जज्बे के लपेट में यूं आ जाओगे। तुम्हें मोहब्बत, इंसानियत, मरवत कुछ भी याद नहीं। तुम ये क्यों का भूल गए कि सहारा तुम्हें पहली और आखिरी मोहब्बत है। तुम उसके बगैर कैसे जी सकोगे। तुम अभी बता रहे थे कि तुमने अपने ख्वाब में अपनी मम्मा को देखा है, जो तुम्हारे कदमों में गिर कर हाथ जोड़कर रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। तुम महज उन्हें देख रहे थे, उनके अल्फाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे थे। मैं तुमको बताऊं, वो अपने लिए नहीं बल्कि ज़हरा के लिए रहम की भीख मांग रही थी। वो नहीं चाहती कि वो जो कुछ तुम्हारे पापा ने उनके साथ किया है वो तुम ज़हरा के साथ करो। तुम्हारे साथ जाती अलमास बेगम ने की थी, ज़हरा ने नहीं। मैं उसमें ज़हरा का क्या कसूर है। तुम इसे यूँ बेकसूर छोड़ दोगे तो तुम में और हमें तुम्हारे बाबा में क्या फ़र्क रह जाएगा। क्या तुम अभी उनकी तरह बेहस पत्थर बन जाओगे। उसने ज़ख्मी निगाहों से ज़ैन को देखा, लेकिन ज़ैन ने जितनी अजियत में अपनी सारी उम्र गुजारी है, मैं वही अजियत अलमास बेगम के चेहरे पर देखना चाहता हूँ। उन्हें अपनी बेटी की बर्बादी का कुछ ना कुछ दर्द होगा। वो दुख भरे लहजे में बोलता हुआ ज़ैन को बहुत बिखरा हुआ लगा। होमी, तुमने जितनी अजियत में ज़िंदगी गुजारी है, क्या तुम चाहते हो वही अजियत तुम्हारे होने वाले बच्चा बर्दाश्त करे। जो महरूमी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है, वही तुम अपने बच्चे का मुकद्दर बना देना चाहते हो। ऐसा करके तुम एक और हुमायूं अफरीदी को जन्म दोगे। बस करो ज़ैन, खुदा के लिए बस करो। उसके ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसके दिल और दिमाग में जो जंग जा रही थी, उसने दिल का पलड़ा झक गया। उसे सोचते थे कि वो एक और खानवा बर्बाद हुमायूं अफरीदी पैदा नहीं करेगा और अपने इंतकामी जज्बे को हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। कुछ देर कबल लूटने वाली ज़हरा दीवार से लगी उनकी बातें सुन रही थी। उसे अपने कदम पे खड़ा रहने दुश्वार लगा था। उसकी आंखों में आंसू का समुंदर उतराया था। आज हकीकत तमाम तर सफाकियाँ समेत उस पर क्या खुली कि उसकी आंखें खुल गई। उसकी मम्मा जो उसके लिए मोहब्बत की अलामत थी, उनका बुलंदियों पर सजा हुआ शख्सियत का बुत एक ही ठोकर में ज़मीन बोस हो गया था। आज उसे मालूम हुआ था कि उसके बाबा ने उसकी मामा को क्यों छोड़ दिया था। उन्हें तो सिवाय दौलत के किसी से प्यार नहीं था। वो उससे भी प्यार नहीं करती थी। महज लाखों की दौलत कैश करवाने के लिए उन्होंने उसकी शादी हुमायूं से की थी। उसे बड़ी महारत से महरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो हमेशा से उससे यही पट्टी पढ़ाती रही, हुमायूं को यूँ अपनी मुट्ठी में ले लो कि तुम्हारी बगैर सांस भी न ले सके। आज उनकी नसीहतों का मकसद खुलकर उस पर वाज़ा हो गया था। चलो हम बाद वो दिल में ढेरों तूफान लिए अलमास बेगम के बेडरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खुला। अलमास और कमाल अफरीदी के हैरत ज़दा चेहरे नजर आए। क्या बात है जोया, आर यू ऑलराइट। अलमास और अफरीदी परेशानी से उसकी तरफ बढ़े। सब ऑलराइट है, ही तो नहीं है माय डियर मम्मा। उसने सख्ती से अपने कंधे से उनका हाथ हटाया। क्या मतलब। वो चौंकी। माया अफरीदी मुझे तलाक दे रहा है। क्या। अलमास और कमाल के साथ हैरत से चिल्ला उठे। क्यों, आप यूँ हैरत ज़दा क्यों हो रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता बाबा। जब आप अपनी बेगुनाह बीवी को तलाक दे सकते हैं तो हुमायूं क्यों नहीं। वो भी तो आपका बेटा है। उसने तो मुझे बताया है कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करने लगा है और उस लड़की ने शर्त रखी है कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे, वरना वो उससे बाहर शादी नहीं करेगी। उसने कुछ देर रख कर अलमास अफरीदी के तासरात का जायज़ा लिया। वहाँ उबतरी के तासरात देख कर उसके दिल को सुकून सा मिल गया। किस कदर खुदगर्ज लड़की है वो। एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ रही है। अलमास बेगम के लहजे में उस नादीदा लड़की के लिए बेपनाह नफरत से आई थी। मामा, वो भी आप ही की तरह एक ही औरत है। आप क्या भूल गई हैं कि आज से 15 साल पहले आपने भी ऐसे ही खुदगर्जी का मुजाहरा किया था और हुमायूं अफरीदी के बेगुनाह माँ को तलाक दिलवाकर ही दम लिया था। इतनी खुदगर्ज हैं आप, जिन्हें अपने सिवा किसी और दूसरे का दुख नज़र नहीं आता। आपकी वजह से राहत आंटी चुपचाप कब्र में उतर गई। मामा, आपने जो सितम उनके दिल पर ढाया था ना, वही आज आपकी बेटी अपना निशाना बना रहा है। मैं भी राहत आंटी की तरह बर्बाद हो चुकी है। मम्मा, वो मुझे तलाक दे देगा, वो मुझे छोड़ देगा। मैं उसके बिना जी नहीं सकूंगी। मैं भी आंटी की तरह चुपचाप कब्र में उतर जाऊंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार वो लड़की नहीं, आप होंगी। मम्मा, आप। वो रोते हुए कहती जा रही थी। उसकी ऐसी दगर गाँव हालत पे कमाल और माँ से परेशान होकर उसकी तरफ बढ़े। वो बेजान होकर ज़मीन पर गिरती चली गई। उसने आंखें खोली तो खुद पे हुमायूं अफरीदी का मेहरबान चेहरा झुका हुआ पाया। उसकी आंखों एक बार फिर भर आई। होमी, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। वो तड़प कर उसके सीने से जा लगी। यहाँ भी तुम्हारे बगैर कौन फ़र्ज जी रहा है।
اگر اگر ہماری باتیں سننا ہی تھیں تو میرا آخری فیصلہ بھی سنتی جاتی۔ میں نے ہم فیصلہ تمہارے حق میں دیا تھا، انتقام ہار گیا اور محبت جیت گئی۔ اسے خود سے الگ کر کے وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کو پورا سے چر رہا تھا۔ ہومی، میں زندگی کے ہر موڑ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی محبت میری محبت، اور آپ کی نفرت اور میری نفرت۔ جتنی نفرت آپ کو میری ماما سے ہے نا، اتنی ہی نفرت مجھے ان سے ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ ہومی، کاش میں آپ کے درد کو کم کر سکوں، کاش وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھرتی اسے اپنے دل کے اتنے قریب محسوس ہوئی کہ اس کے زندگی بھر کی تشنگی جیسے مٹ کر رہ گئی ہو۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں اب ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اپنی قیمتی موتیوں مت لٹاؤ۔ میں انہیں جس طریقے سے معاف کرنا چاہتا ہوں وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کچھ آکورڈ لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہمایوں کے حق میں دیکھا تو الماس، کمال، افریدی اور زین مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ایک دم ہمایوں سے دور ہٹ گئی۔ تھینک گاڈ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا۔ زین نے تازہ گلابوں کا بوکے اس کے سامنے رکھا تو اسے فوراً اٹھا لیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ الماس، افریدی کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی۔ ہمایوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آج میری بیٹی نے مجھے آئینہ دکھایا ہے۔ مجھے آج اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ شرمسار لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ میرے بابا کی وائف ہیں۔ اس ناطے میں جو احترام آپ کو کبھی نہیں دے سکا وہ اب ضرور دوں گا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو دل سے کبھی معاف نہیں کر سکا۔ آپ کی معافی مانگ لینے سے میری مما لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ہمایوں، افریدی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ کمال، افریدی، الماس اور افریدی کے چہرے بجھ سے گئے۔ میں ہومی کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کو کبھی اپنی ساس اور ماں کا درجہ نہیں دے پاؤں گی۔ میرے لیے آپ محض میری سسر کی وائف رہیں گی، اور رہی میری ماں تو وہ اسی دن مر گئی تھی جب اس نے ایک معمولی سی بات کا ایشو بنا کر میرے پاپا کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو تو اپنی 5 سالہ بیٹی کا بھی خیال نہیں آیا جسے اس وقت آپ کی محبت کی اشد ضرورت تھی۔ ماما، آئی ایم سوری، آپ اتنی مادہ پرست ہیں کہ ہم جیسے محبت کے بیچاروں کے پاس بیٹھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں مل سکے گی۔ اسے صاف گوئی سے کہا تو وہ آنکھوں میں اشک لیے کمال افریدی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سہرا، تم نے آج میرا مان رکھ لیا۔ تم واقعی میری شریک حیات ہو۔ آج تم نے جس طرح میرا درد بانٹا ہے، اس سے مجھے تم پر ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج تمام انتہاؤں سے گزر جاؤں۔ اسے کندھے سے تھام کر وہ محبت سے گندھے لہجے میں بولا۔ 1 منٹ۔ زین نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے مزید پیش قدمی سے روکا۔ آپ انتہاؤں سے ضرور گزر جائیں گے، مگر پہلے مجھے اس کمرے سے گزر جانے دیں۔ یہ میرا حق عین بہتر ہوگا۔ زین نے ہاتھ جوڑ کر کچھ ایسے لہجے میں التجا کی کہ وہ دونوں اپنے بے ساختہ ہنسی میں قابو نہ پا سکے، اور بوکے میں سے گلاب نکال کر زین کی طرف اچھال دیا۔ جواباً زین نے انہی گلابوں کو اٹھا کر ان دونوں کے اوپر پتی پتی کر کے بسایا۔ اسے کہتے ہیں دو سچی محبت کرنے والوں پہ پھولوں کی برسات، اور اس بیک گراؤنڈ میں ہو جائے ایک عدد خوبصورت سا گیت۔ زین باقاعدہ کمپیئرنگ پہ اتر آیا تھا۔ جی ہاں، گیت تو ہم فلمائیں گے، بہت خوبصورت اور رومانٹک سا، مگر مسئلہ پھر وہی ہے، ہم اس گیت کو آپ کی موجودگی میں ہرگز نہیں کرما سکتے۔ اس لیے اگر آپ تشریف لے جائیں تو عین نوازش ہوگی۔ ہمایوں نے ہنستے ہوئے اس کے انداز میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو زین رونی صورت بنائے کمرے سے نکل گیا، اور ایک اسودہ سی مسکراہٹ ان دونوں کے چہرے کو روشن کر گئی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کا لاسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول، جس کا نام تھا کانٹے بھی لگتے ہیں گلاب؟ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ جیسے ابھی تک میرا چینل لائک ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لائک ہے سبسکرائب، میں چینل سے پریس تو پہلے کر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔